अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live with me Raja Ziaul Haq. आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है जी कि मेरे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे शेख और हमारे प्यारे भाई शेख अबू बकर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं जी आप? खैरियत से? या भाई बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. अल्हम्दुलिल्लाह जी. आज शेख साहब आपको यहाँ पे बुलाने का एक ख़ास मकसद था, चूँकि ख़ास दिन भी है. आज हम लोग पाकिस्तान की यौम आज़ादी भी है. मैं चाह रहा था कि इसमें हम लोग कुछ ऐसी बातें आज डिस्कस करें अपनी ऑडियंस के साथ. हमारे साथ बाय द वे आज एक लाइव स्टूडियो ऑडियंस भी मौजूद है, क्योंकि हमारा ये आज एक आज़ादी स्पेशल शो है. इस बारे में आज इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले तो आपकी थोड़ी सी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. एक बड़ा अहम पहलू है, क्योंकि आज हम आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. ये बात जहन में रहनी चाहिए. बाद लोग जो ये समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत छोटी सी बात है. आज़ादी बहुत बड़ी नेमत, बेशक बहुत बड़ी नेमत. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए अपने अंबिया को भेजा है कि वो दर हकीकत बुनियादी जो काम करते थे वो ये दो ही थे. एक अल्लाह का तारुफ करवाना और उस तारुफ के नतीजे में लोगों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी. सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही. तो ये लोगों की बंदगी से और गुलामी से निकालने का काम ये अंबिया का काम, ये उनकी एक बुनियादी जिम्मेदारी होती थी. और यही काम वो मेहनत करके करते रहे और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया और साहबका अंबिया ने भी. हज़रत मूसा का आप जो जिक्र कर, यहाँ एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, जो गुलामी होती है ना, ये इंसान की इज्जत नफ्स को पामाल कर देती. बेशक. मलका सबा ने ना कुरान मजीद में उसका जिक्र है, कहा था जब अपने वज़ीरों से मशवरा किया कि हज़रत सुलेमान ने मुझे ये ख़त लिखा है तो उस पर क्या होना चाहिए, तो उसने साथ में कहा कि अगर हमने जंग की ना तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला. जब बादशाह किसी जगह फातेह बन के दाखिल होते हैं ना, वो उस जगह के इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील और रुसवा कर देते हैं. तो इज़्ज़त और ज़िल्लत और रुसवाई से बचना ये बड़ी अहम बात. तो अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त अता फरमाई, आज़ादी अता फरमाई. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें एक सबक ज़रूर मिल रहा है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब ये आज़ादी मिली तो उसकी सेलिब्रेशन क्या थी? शुक्र, अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की इबादत करके और इताअत और फरमाबरदारी करके अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको सेलिब्रेट करना. सेलिब्रेशन ज़रूर होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ इताअत, फरमाबरदारी और शुक्र की कैफियत. और शुक्र सिर्फ ज़बान से नहीं, ज़बान से उसका एक हिस्सा है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें आज़ादी अता फरमाई, लेकिन उसका जो अमली शुक्र कि जी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किए गए जो वादे थे जिसकी वजह से हमने ये मुल्क लिया था, उस अमली तफसीर की तरफ आएँ और उस तरह शुक्र ज़रूर अदा करें. सेलिब्रेट करें लेकिन साथ शुक्र अदा करें. बेशक, वरना वो फिर नाशुक्री हो जाती है कि इंसान जब अल्लाह ताला की इस तरह से दी हुई नेमतों के साथ ये सलूक करता है. तो शेख साहब 14 अगस्त का दिन है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली है, जिस तरह आपने शुरू में भी जिक्र किया था कि बड़ी मेहनतों के बाद मिली है, बहुत जद्दोजहद के बाद मिली है और बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की. तो इसमें भी हमें देखना चाहिए कि जो हमारे बड़े थे उन्होंने आखिर पाकिस्तान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, उन्होंने जाने क्यों ज़ाया की? जब ये बड़ा अहम सवाल है और मैं समझता हूँ आज के दिन के हवाले से और हमारी सारी गुफ्तगू के हवाले से बड़ा सिग्निफिकेंट है. यंगस्टर्स जो है ना, ख़ास तौर पे मैं उनको हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि जो आप जो है ना ढूंढ कर कुछ ऐसे बुजुर्ग तलाश करें जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं. कुछ साल गुजरेंगे और वो मौजूद नहीं होंगे, जिन्होंने हिजरत की थी, जिन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा था, और वो आपको खुद बयान करें फर्स्ट नैरेटिव कि जी क्या हो रहा था. ठीक है, तारीख में, तारीख इस्लाम में बेशक मदीना की तरफ सहाबा इकराम की हिजरत और फिर मुसलमानों, बर्रे सगीर के मुसलमानों की इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत, ये दो सिग्निफिकेंट हिजरतें हैं. इतनी बड़ी हिजरतें कोई और नहीं. वो लोग जो वेल सेटल्ड थे अपने इलाकों में, वेल सेटल्ड, ज़मीनें भी थी, कारोबार भी थे, अपना घर बार भी था, रिश्तेदार भी थे, उन सब को उठाकर और अपना सब कुछ जो नहीं उठा सकते थे वहां छोड़कर एक लकीर जो एक सरहद है उसको पार करके दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं. क्यों पहुंचना चाहते हैं? ये इतना बड़ा एक नजरिया है जिसको हम दो कौमी नजरिया कहते हैं. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस दो कौमी नजरिए को अब पढ़ाया भी नहीं जाता कि ये दो कौमी नजरिया के हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं
اور مسلمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس وجہ سے ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ وہ تو کئی ہزار خدا مانتے ہیں۔ اور قائد اعظم سے جیسے پوچھا گیا تھا کہ کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ جس کو وہ خدا مانتے ہیں اس کو ذبح کر کے ہم کاٹ کے کھاتے ہیں، گائے کو وہ اپنا دیوتا دیوی مانتے ہیں تو ہم تو ذبح کرتے، اتنا بڑا فرق۔ تو بھائی اس نظریے کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں صرف اس لیے کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں جہاں پر ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا وزنی جملہ ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ قیامت کے دن اس جملے کا جو اجر و ثواب ہوگا نا وہ پتہ چلے گا، دنیا میں ہم نہیں تول سکتے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہ بندہ جس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے تا حد نگاہ، اور تولا جائیں گے اور سب کچھ، اور اس کو کہا جائے گا تمہاری کوئی نیکی، کہے گا مجھے کیا نیکی یاد آنی ہے، تو اس وقت کہا جائے گا یہ ایک پرچی پہ تمہاری نیکی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو تولا جائے گا اور وہ ایک پرچی 99 رجسٹروں پر غالب آ جائے گی اور اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہو، اور اس کو نہیں اندازہ ہوگا کہ اس لا الہ الا اللہ نے میرے لیے کیا کر دیا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو اس کو دل کی اس گہرائی سے پڑھ لے نا اور مان لے، میرا اللہ پر بڑا بھروسہ یہ ہے کہ اللہ اس جملے پر مغفرت فرمائے گا لوگوں کی انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ نجات ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا صفا پہ کھڑے ہو؟ سب سے پہلے جو مشرکین کو بلایا اور سب کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ ایک جملہ ہے، مان لو فلاح پا جاؤ، فلاح ہے ہی اس میں۔ اس کو سمجھیں، یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے، پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے۔ ہمیں اس وطن عزیز سے محبت ہی اس اساس کی وجہ سے، وطنیت کی وجہ سے نہیں ہے، کچھ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے محبت ہوتی ہے، ایک فطری محبت ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، فطری محبت ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہماری اس زمین کے ٹکڑے سے اس فطری محبت سے بالا تر ایک نظریاتی محبت، اور وہ نظریاتی محبت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی نا، اس کو ہم نے کبھی نہیں بھولی، یہ اساس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نا دین کے اس کلمے کی اعلیٰ کے لیے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کلمے کے اعلیٰ کے لیے گزری، صحابہ کرام کی ساری زندگی اس کلمے کے اعلیٰ کے لیے گزری۔ اگر ہم نے ان تمام ایام میں سے اور ان پرسنالٹیز کو اپنے لیے بڑا مانا ہے نا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو نے پڑھا وہ بھی لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہر مسلمان، ہر انسان کے ساتھ قلبی تعلق کی بنیاد یہ جملہ ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے لیے ہمارا قلبی ملان اور ہے، جس نے نہیں پڑھا اس کے لیے اور ہے۔ اس لیے یہ ہم سب سے پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی، یہ جو جملہ آج کل شروع ہو گیا نا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی اور پھر مسلمان، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ میں اس لیے اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسلام ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بالکل، اگر اسلام نہ ہو پاکستان کا کوئی تصور نہیں، اگر پاکستان ہے تو اسلام ہے۔ اس لیے اسلام اور پاکستان یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی چیز کا نام۔ نظریاتی سٹیٹیں اس وقت دنیا میں ہیں ہی دو، ایک اسرائیل بنی ہے اور ایک پاکستان بنا ہے، اور پاکستان پہلے بنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ویسے شیخ صاحب مجھے ابھی آپ کی اس جو نا بات سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یاد ہے کہ پاکستان ویسے تو 14 اگست کو ہم کہتے ہیں نا بنا، لیکن ایکچولی وہ 27ویں رمضان تھی جب اللہ تعالیٰ کے حکمت کے فیصلوں میں سے یہ ایک فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان اتنے عرصے سے تڑپ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ ہم اپنے دین کو بغیر کسی خوف اور غم کے پریکٹس کر سکیں، اور ان کی وہی جو آپ نے بات کی کہ کتنی تڑپ ہوگی کہ وہ اپنا ویل سیٹلڈ گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بزنسز کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر ہجرت کر کے آتے ہیں، جانتے ہوئے کہ شاید رستے میں مار دیے جائیں، شاید ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو جائیں، یا ہزاروں ایسے واقعات جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ ساری چیزوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ایک نظریے کی بیس پر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج شاید ہمارے دل و دماغ سے وہ بات نکل گئی ہے کہ اصل میں ہم اس آزادی کو ویلیو کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور
اکثر اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ جھنڈیاں بھی لگا لیتے ہیں, باجے بھی بجاتے ہیں. آج بھی ہم ابھی جو ہے نا کچھ دیر پہلے شو سے بات کر رہے تھے کہ سڑکوں کے اوپر باجے بھی لوگ بیچ رہے ہیں, جھنڈیاں بھی بیچ رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر بھی نکال رہے ہیں, اور ون ویلنگ بھی ہو رہی ہے, اور سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اصل بات جو بتانے والی ہے کہ ہم سیلیبریٹ اصل میں کیا کر رہے ہیں. ہمیں سیلیبریٹ یہ بات کرنی چاہیے کہ اصل میں ہم سب جو ہیں وہ وہی جو انبیاء کی دعوت تھی کہ یا قومی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کے ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ. تمام انبیاء, ابراہیم علیہ السلام لے لیں, نوح علیہ السلام لے لیں, موسیٰ علیہ السلام لے لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے بعد اور تابعین تبع تابعین, سب کا موقف اور دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ. اور ہمیں بھی یہی نیڈ محسوس ہوئی, اور اسی نیڈ کے پیچھے لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دیں, لوگوں نے اس مٹی کو خون سے رنگ دیا, اس لیے کہ ان کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پہ ہم اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں واپس اسی آئیڈیالوجی کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. اور آخر میں شیخ صاحب اس بات پر بھی میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لینی چاہیے کہ جن ہیروز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, جن ہیروز کے بارے میں ہم ان کی لائفز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بڑی اہم تھیں, ان کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا. جس طرح کچھ ہم نے اس ٹاپک پہ ہلکی سی بات کی کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس میں ہم لوگ بہت سارے سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں, اور ان کی لائفز کے بارے میں ہمیں بہت ڈیٹیل سے معلوم ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی فٹ بالر ہو, کرسٹیانو رونالڈو ہو, یا میسی ہو, یا کوئی ایکٹر ہو, یا ایکٹریس ہو, یا ٹک ٹاکر ہو, یا یوٹیوبر ہو. ان کے بارے میں ہمیں ان کی ان اینڈ آؤٹ پوری لائف پتہ ہوتی ہے. اکثر یوٹیوبرز بلاگرز جو ہیں ان کے صبح کھانے میں کیا کھاتے ہیں, کہاں سے کپڑے خریدتے ہیں, سب ہمیں پتہ ہے. لیکن سبحان اللہ وہ لوگ جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے تھے, ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ اگر ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہمیں معلوم ہوگا کہ جی ان کی شہادت اس طرح سے ہوئی, یا ان کی لائف میں یہ واقعہ ایسے ہوا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ ان کی صبح شامیں کیسی تھیں, وہ کیا کرتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کیا. تو اگر ہم کامیابی نہیں چاہتے, یا کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان نہیں لاتے, جہاں پہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یعنی صرف کلمہ پڑھ دو اور کامیابی حاصل کر لو, یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ کہتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما, یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو کیا اگر ہم واقعی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی قوم کو کس طرح ٹرین کرنا ہوگا؟ شیخ صاحب اس میں میری ایک چھوٹی سی رائے تو یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, آئی نو کہ اس پہ بھی حکومت پاکستان نے بھی تھوڑا سا ایکشن لیا ہے, کچھ نیشنل کریکولم کی بھی بات ہو رہی ہے, اور اس میں کچھ قرآن و حدیث کا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایجوکیشن یعنی علم اور عمل دونوں میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی. کیونکہ اگر تو ہم جس طرح اپنے اس چینج کے بارے میں سیریس نہیں ہیں, اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جس طرح معاملہ چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے, لوگ دین سے بیزار ہی رہیں, دین سے دور رہیں, اور بس یہی دین منانے والی, جیسے آپ نے بات کی, بس منانے کا سسٹم چلتا رہے, پھر تو ٹھیک ہے, جیسا کام چل رہا ہے اسی طرح چلا رکھو. لیکن اگر واقعی میں ہم سیریس ہیں, پوری قوم کو فیصلہ کرنا ہے, اگر واقعی میں ہم سیریس ہیں اپنے ملک کے حالات بدلنے کے لیے, تو پھر کوئی سیریس چینجز کرنے پڑیں گے. اور اس میں سب سے بنیادی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل کو سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنا کہ یہ ہیروز کون ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے تو پھر عمل کیسے کریں گے آپ؟ سب سے پہلے تو پتہ ہونا کہ بھئی یہ ہیروز کون تھے, اشرا مبشرہ کی لائیوز آپ کو پڑھائی جائیں, آپ کو امہات المومنین, خاص طور پہ خواتین کو امہات المومنین کا پتہ ہو وہ کون تھیں, ان کی لائیوز کیسی تھیں, وہ کس طرح سے لائف گزارا کرتی تھیں, اور پھر جب ان کی لائف کا پتہ چلے گا پھر کہیں جا کے آپ کے دماغ کے اندر وہ رول ماڈل بنے گے جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں. ضیاء بھائی آپ نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کا نہیں پتا. سب کو یہ پتا ہے کہ جی دنیا کا فاسٹسٹ جو ہے نا وہ بندہ کون ہے, ٹھیک ہے, حسین بولٹ جو ہے وہ جی سب سے بڑا 100 میٹر مارتا ہے ایسے. کسی کو حضرت سلمہ بن اکوع کا پتہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی تھے جو عربی نسل کے گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. تاریخی انسانی میں میرے خیال میں شاید فاسٹسٹ انسان تھا. صحیح بات ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو ایک جگہ بھیجا اور وہ کچھ مشرکین کے اوپر انہوں نے تیر اندازی کی نا, تو وہ گھاٹیاں تھیں اور یہ پہاڑی پر تھے, تو وہ پورا ایک دستہ تھا ان کا مشرکین کا, تو انہوں نے آواز لگائی نا کہ یہ ہم پر کون تیر برسا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت سلمہ نے ان کو کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تم مجھے جانتے ہو, میں سلمہ بن اکوع بات کر رہا ہوں, اور میں تمہیں مار کر بھاگوں گا, تم میرا پیچھا نہیں کر سکو گے, تم بھاگو گے تو من سے جان نہیں چھڑا سکو گے. اچھا ان کو پتا تھا کہ یہ واقعہ ایسا, وہ فوراً بھاگ گئے کہ جی اب نہیں, ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے, ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. وہ ہمارے ہیروز میں سے ہمیں پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہی معاملہ ہے. لیکن ہمارا ایک ڈائلما ہے, ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہم ہر چیز میں نا عجیب سی ایک کیفیت کا شکار ہیں.
ابھی یہ باجوں کی جھنڈیوں کی سب کی بات ہوئی نا, ہمارے ینگسٹرز پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائیں گے, جھنڈے بھی لگائیں گے, جو ہے نا بیجز بھی لگائیں گے, باجے بھی بجائیں گے, روڈوں پہ بھی نکلیں. کیا ہے جی, ہمیں پاکستان سے بڑی محبت. شام کو جا کے نا بالی ووڈ کی انڈین مووی دیکھیں, جو دین شین کو ایک طرف رکھیں. وہ تھوڑا سا ایک اصول ہوتا ہے نا کہ جو دشمن ہے وہ دشمن ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک فیصلہ کر لیں زندگی میں, جی انڈیا ہمارا دشمن ہے, پتہ ہے ہمیں دشمن ہے, ہر طرح کی دشمنی کرتا ہے ہمارے ساتھ, کوئی تاریخ میں اس نے موقع نہیں جانے دیا ہمارا نقصان کرنے. جیسے آپ کہیں نا جی اچھا انڈین موویز پر پابندی لگاؤ, تو سب کی دموں پہ پاؤں آ جاتا. نہیں 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 نہیں, یہ انٹرٹینمنٹ فلاں یہ ہے وہ, یہاں بارڈرز نہیں ہونے چاہیے. یہاں کیا ہے جی, نفس کی خواہشات. ایسا ہی معاملہ ہمارا سب چیزوں کے ساتھ. ہم نفس کی خواہشات پر اس کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں, اور قرآن نے صراحت بھی کی تھی اس بارے میں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا, وہ اس کی بندگی کرتا. ہم جن کا نام لیتے ہیں نا, وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے ان کا نام لینا. میں آپ کو صحیح بات, دل کی گہرائی سے, ٹھنڈے دل سے اپنے اندر جھانک کر یہ بات سوچیں, میں مجلسوں میں کیوں جاتا ہوں, میں جمعے کے جمعے مسجد کیوں چلا جاتا ہوں, میں فلاں کام کیوں کر لیتا ہوں, میرا نام اس قسم کا کیوں ہے, میں اپنے بچوں کا نام مسلمانوں والا کیوں رکھ رہا ہوں. ہم ایک معاشرے میں ہیں جہاں یہ چیزیں ایک کلچرل اسلام چل رہا ہے, کلچرل ہیں, اور دوسرا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اچھا سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہ ہونا کہ ہمیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے, تو ہم وہ بھی چھوڑ دیں. وہ ہم اپنی ایک حیثیت معاشرے کے اندر بنوانے کے لیے وہ سب کر رہے ہیں. نیتوں کو خالص کر کے واقعتاً دین پر عمل کرنے کے لیے وہ بھی نہیں کر رہے ہم. اس لیے اس بارے میں ہمیں آنا پڑے گا کہ ہمیں پریکٹیکل مسلمان بننا پڑے گا, ہمیں علم سیکھنا پڑے گا, اور ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑے گی. ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہ کامیابی کی سمت نہیں ہے. ہمیں حقیقتاً اس بات کو سمجھ کر جب پتہ چل جائے گی تو پھر اپنا رخ بدلنا ہی پڑے گا. دیکھیں آپ جانا چاہتے ہیں لاہور, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ غلطی سے وہ لاہور کی طرف مڑنے کے بجائے اسلام آباد موٹر ویز جب آپ جاتے ہیں نا, تو ایک ٹرن رائٹ کو ہے پشاور کے لیے, ایک ٹرن لیفٹ کو ہے لاہور کے لیے. آپ جانا چاہتے ہیں لاہور, آپ نے ٹرن لے لیا پشاور کی طرف, وہاں نہیں آپ کو پتہ چلا غلطی ہو گئی. آگے جا کے آپ نے دیکھا کہ بھائی اگلا سٹاپ جو ہے وہ بہرا کے بجائے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ رشکئی ہے, تو آپ کیا کریں گے, رشکئی جاتے رہیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ وہاں سے اوپر سے اگلے جو بھی ایگزٹ لے کر وہاں سے واپس آ کر دوبارہ لاہور کی طرف جانے کی کوشش کریں. یہ ہے پریکٹیکل اپروچ. اور اگر آپ کہیں اچھا نہیں لاہور ہی جانا, لیکن چلیں ادھر ہی چلتے ہیں, بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, پھر کیا ہو, آپ پہنچیں گے پشاور, اور وہاں لوگ بول رہے ہوں گے پشتو, پنجابی نہیں سمجھے گا. صحیح بات ہے. تو یہ نہ ہو کہ جس دن قبر میں پہنچے نا, اللہ معاف کرے, اور وہاں پر سوال ہو من ربوں کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, وہاں ہمیں جس طرح پشتو نہیں سمجھ آتی نا, اس طرح ہمیں سوال بھی نہ سمجھ, اور یہ سیریس معاملہ ہوگا. پشاور سے تو آپ واپس پھر بھی کسی طریقے سے لاہور پہنچ جائیں گے, قبر سے واپس نہیں آ سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف پریکٹیکلی یہ جو ہے نا سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں. بالکل. یہ جو نا صرف نعرے لگانا, ہمارا مسئلہ صرف نعرے لگانا ہے. جب یہ ایک بہت بڑا کلچر بن گیا ہمارے ہاں کہ ہم نعرے لگا کر, بول کر, دوسروں کو برا بھلا کہہ کر, تنقید کر کے, بس ہو ہا کر کے نا ایٹ دی اینڈ سمجھتے ہم نے بڑا ٹھیک کر, سب دوسرے غلط ہیں, میں بالکل ٹھیک. جب تک یہ اپروچ نہیں ٹھیک ہوتی ہر ایک کے اندر سے, مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا. میں اگر اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہونا, جب میرا یہاں پہ بیٹھ کر یہ سارا لیکچر دینا, اس کو اپلوڈ کروانا اور سب کچھ کرنا نا بیکار ہے, بیکار ہے, میرا کسی کام کا نہیں, میرا یہ وقت سارا ضائع ہوگی. اور اگر یہ اللہ کے لیے ہے اور اس لیے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے, میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے جو باتیں آج کہی ہیں وہ میں خود کروں گا, جو میں نے دوسروں کو سنانے کے لیے تو کہی ہیں, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو کہی, پھر میں اللہ کے ہاں شاید کسی جگہ سرخرو ہو جاؤں اور کامیاب ہو جاؤں, اور اللہ پھر اس میں برکت ڈال دیتا. تو یہ میسج ضرور لے کر جائیں, یہ میسج ضرور لے کر جائیں آپ کے آج کے سیشن سے. باتیں بہت ہو گئی ہمارے یہاں, پچھلے 70-72 سال سے باتیں ہی ہو رہی, الزام تراشیاں ہی ہو رہی. ہر 14 اگست آتی ہے چلی جاتی ہے, محرم آتا ہے چلا جاتا ہے, ربیع الاول آتا ہے چلا جاتا ہے, رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے. سب اختلافات کو ایک طرف رکھ کے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ بڑا اہم سوال ہے.
یہ ایک سوال ہے جو میں نے اپنے آپ سے کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود اپنے اوپر سب سے بڑا سرویلنس والا, بڑا چیک اینڈ بیلنس کر سکتا ہے. کسی اور کو پتا ہونا پتا ہو, بندے کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں. اگر تو وہ بہتر ہو گیا ہے اور بہتر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات, لیکن اگر صرف ہوا ہے, نعرے بازی ہے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں. بے شک. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور بہت ہی زیادہ مفید باتیں اور زبردست باتیں کی ہم سے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے, اور جو لوگ ہمارے ساتھ ویورز لسنرز ہیں ان کا بھی یہ سننا ان سے قبول فرمائے, اور اس کو ہمارے قیامت کے دن ہمارے حسنات کا حصہ بنائے. اور میں یہ بھی اپنی آڈینس سے کہوں گا اور آپ لوگوں سے بھی کہ ہم لوگ بہت عرصے سے نا ایک نیشن آف ہیش ٹیگز بن چکے ہیں. اکثر لوگ جمعے کے دن نا وہ جمعہ مبارک کا ہیش ٹیگ بنا کے بھیج دیتے ہیں نا, کوئی تصویر ڈال کے. تو میں سوچتا ہوں کہ کتنے لوگوں کا ایکچولی اس دن جمعہ مبارک طریقے سے گزرا ہوگا, کہ انہوں نے واقعی میں جمعے کی نماز پڑھی ہوگی, انہوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہوگا, یا نہا کر غسل کر کے ان چیزوں کو فالو کیا ہوگا. ہم لوگ ان ہیش ٹیگ سے باہر نکلیں اور عمل کی طرف جائیں. آج امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو قوال ہیں, جو قول میں بہت آگے ہیں, بلکہ آج امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اپنے عمل میں سب سے آگے ہیں. اور آئی تھنک یہ واقعی میں وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے. باتیں بہت واقعی میں ہو چکی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کی حفاظت کرے, ہمارے ملک اور قوم کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قرآن مجید کے نور سے بھر دے, ہمارے گھروں میں اس قرآن کو جاری و ساری فرمائے, تاکہ ایک دن پھر یہی قرآن مجید کی دعوت جو ہے وہ ہماری سڑکوں پہ بھی آ جائے گی, ہماری گلے محلے میں بھی آئے گی, ہمارے معاشرے میں بھی آئے گی, اور پورے ملک پاکستان میں بھی آئے گی, اور پوری امت میں بھی آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پوری مسلم امت کو ایک یکساں ہونے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہم لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں, ہماری قرآن مجید کتاب ہمارے بیچ میں ایک ہے. اور اس کے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تفرقہ بازی سے باہر نکلیں, سارے اس دین کی بنیاد کی طرف واپس لوٹائے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی بنیاد کی وجہ سے ہمارا یہ ملک پاکستان وجود میں آیا, اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے لوگوں نے شہادتیں پائیں, اور اسی کے پیچھے اگر آپ جائیں تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی یہی پس منظر ہے, اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ہے, اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا یہی دعوت رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم.